तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि जलसगाह में इतना बेहतरीन इंतज़ाम कालीन वगैरह आप ही के लिए लगाया गया है, बराए मेहरबानी उस पर आकर बैठें और थोड़ी देर बयान समाप्त करें, फिर इंशाअल्लाह मैं भी आप हजरात से इजाज़त चाहूँगा। एक अच्छी बात ये हो गई कि हमारी थोड़ी सी वॉकिंग हो गई, मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा था, पैरों में दर्द, इसी बहाने हजरत की मस्जिद की ज़ियारत भी हो गई और आप हजरात की मायत भी नसीब हो गई। मैं गुजारिश है मेरी कि जो हजरात यहाँ वहाँ बैठे बराए मेहरबानी जलसगाह में तशरीफ़ लाएँ, बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज ये कर रहा था कि देवबंदी जमात जो अपने आप को सहाबा वाली जमात कहती है, उनका भी सहाबा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर सहाबा से ताल्लुक़ होता तो जो अकाइद व नज़रियात हज़रात सहाबा के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में थे, यकीनन देवबंदियों के वो अकाइद व नज़रियात नहीं है। देवबंदी धर्म में हुजूर को दूर से पुकारना, हुजूर से मदद चाहना, हुजूर का वसीला लेना, ये सब नाजायज़ व हराम है। ये सारी चीज़ें उनकी किताबों में लिखी हुई है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि देवबंदियत जो अंग्रेज़ के दौर में परवान चढ़ी, अंग्रेज़ों के पैसों से पली बड़ी और चंद ज़मीर फरोश मौलवियों को अंग्रेज़ ने खरीद कर बारगाह रिसालत में बदतरीन गुस्ताखियाँ जिनसे करवाई, आज देवबंदियत इतनी तेज़ी के साथ जो फैल रही है, लोग सिर्फ और सिर्फ उनका ज़ाहिरी तकवा देख रहे हैं। उनका कुरान पढ़ना, उनकी दाढ़ियाँ, उनका राह खुदा में खर्च करना, उनके सजदे करना, माथों पर सजदे का निशान ये वो। लेकिन मैंने हर जगह एक बात कही है, संडास पे चांदी का वरक लगाने से असलियत नहीं बदलती है, वरक हटा के आपको अंदर की गंदगी देखनी पड़ेगी। कोई भी जमात हो जिसमें आप एंट्री करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए उस जमात के बुजुर्गों का लिटरेचर देखो क्या है, उस जमात के बुजुर्गों के अकाइद व नज़रियात क्या है, वो जमात कब पैदा हुई, उनके बानियान में कौन लोग हैं, उनके अकाइद व नज़रियात क्या हैं। लोग कहते हैं बरेलवी बहुत शिद्दत करते हैं, इतनी शिद्दत इस ज़माने में नहीं करना चाहिए। मुल्क के हालात देखो, मुल्क के हालात देखकर हम दीनो ईमान का सौदा नहीं कर सकते। ज़ाहिरी कुफ्फार को हम पहचानते हैं और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये भेड़िए जो हमारी सफ़ों में घुसे हुए हैं बनाम मुसलमान देवबंदी, हमने बार बार ऐलान किया है, मैंने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में चैलेंज मुनाजरा दिया है और जिस शान के साथ मैं आज कटंगी में गरज रहा हूँ और ये आसमान बरस रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 11 ममालिक में इसी अंदाज में मैंने हर बातिल फ़िरक़े को चैलेंज मुनाजरा दिया है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के दौर में जब ये फितना परवान चढ़ने लगा और इनके बुजुर्गों ने ये किताबें लिखी, तो आला हज़रत ने उनके अकाइद को उनकी किताबों से उठाकर अरबी में ट्रांसलेट किया, उलमाए हरमैन के सामने रखा कि हिंदुस्तान में कुछ इस ख्याल के लोग पैदा हो गए हैं जो नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला, नबी को बड़े भाई की तरह, गांव के चौधरी की तरह, नबी के इल्म को बच्चों पागलों की तरह, या नबी अपनी बेटी के काम नहीं आ सकते, इस तरह की बातें नबी के बारे में कहते हैं और एक नए नबी के पैदा होने का ख्याल रखते हैं। क्या ये अकाइद इस्लामी है? बिल इत्तेफाक उलमाए हरमैन शरीफैन, जिनमें चारों मुसल्ले के उलमाए किराम थे, शवाफ़े, अहनाफ, हनाबला, मालिकिया, सब ने कहा ऐसे अकाइद रखने वाले के कुफ्र में और अजाब में शक करने वाला भी काफिर है। आज देवबंदी कहते हैं मौलाना अहमद रजा ने अरब के उलमा को धोखा दिया, हमारे उलमा ने जो लिखा उसका ट्रांसलेट गलत किया, वरना उनका जवाब ऐसा नहीं होता। मैं कहता हूँ कटंगी के देवबंदियों, मेरे जाने के बाद अगर तुम्हारी जमात में कोई पढ़ा लिखा मौलवी तुम्हें मिल जाए और जिसमें गैरत नाम की कोई बूबाज भी हो और वो कहे कि मैं अपने अकाबिरीन के कुफरियात पे मुनाजरे को तैयार हूँ, तो कटंगी वालों मुझे याद करना, अल्लाह की कसम मैं आपसे नजराना नहीं मांगूंगा, अपने जाती किराए से मुंबई से यहाँ पहुँचूंगा और उसके मुनाजरे का भूत उठा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, मुजाहिदे दौरा, हुजूर सूफी साहब क़िबला सुभान अल्लाह, उसके मुनाजरे का शौक पूरा कर दूंगा, उसके मुनाजरे का भूत उतार दूंगा। और तुम्हारी जमात में कोई पढ़ा लिखा है तो उसे सामने लाओ, तुम्हारे बकौल
आला हजरत ने अरब के उलमा को धोखा दिया, इबारतें बदली, तुम भी उर्दू खा हो उर्दू दा हो, मैं भी उर्दू खा हूँ उर्दू दा हूँ। तुम्हारे मौलवियों की किताबें आज भी उसी हालत में छप रही है, किताबों की इबारतें बदली नहीं है, किताबों की इबारतें आज भी वैसे ही है। इन किताबों को रखकर अवाम के सामने एक मुनाजरा हो जाए और अवाम की आंखें भी खुल जाएंगी, हक क्या है बातिल क्या है। अब मुझे बताओ, जब आला हजरत ने अरब के उलमा से ये इनके कुफरियात पर दस्तखत लिए तो फिर वही फतवा हिंदुस्तान के अंदर भी छपा। आला हजरत ने पाको हिंद के 268 उलमा को ये इबारतें दिखाई और उस जमाने के तमाम उलमा ने उलमाए देवबंद के अकाईद को कुफ्र कहा है, कुफरिया अकीदा कहा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तुम्हारा ये कहना क्या आज के देवबंदी कुफ्र करते हैं क्या? उनके मुंह से हमने ऐसा नहीं सुना, उनके मुंह से सुना हो या ना सुना हो, वो जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं उनके बुजुर्गों ने कुफ्र किया है, कुफ्र पर उनकी मौत हुई है, वो लोग काफिर होकर मरे हैं। उस जमात से ताल्लुक रखने की बिना पर अब इनसे भी ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। तुमने दीन को हलवा समझ लिया है, मुसलमानों जैसा नाम रख लिया, चंद ईदें कर ली और चंद फॉर्मेलिटीज पर अमल कर लिया, तुम समझ रहे हो हम मुसलमान हैं। नहीं नहीं, यह है शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में भी ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम की बढ़ती हुई शौकत को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उनके दिल मुसलमान नहीं हुए थे। उनमें से एक मुनाफिक भी था जो मर गया। हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। जब हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई तो कुरान करीम का फैसला सुनो। सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 84 कुरान कह रहा है, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री। इनमें से कभी किसी की मैयत पे नमाज न पढ़ना, न इनकी कब्रों के पास खड़े होना। बताओ, नमाज जनाजा किसकी पढ़ी जाती है, मुसलमान की या काफिर की? कुरान कह रहा है हुजूर से कि जो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री। इनमें से कभी किसी की मैयत पे नमाज न पढ़ना। कुरान ने इनकी मैयत पे नमाज पढ़ने से मना किया। हदीस में हुजूर का फरमान है, बीमार पड़ जाए तो देखने न जाओ, अयादत न करो, मर जाए तो कंधा न दो, इनके रसूमात में शामिल न हो। ये सख्ती कुरान कर रहा है, ये सख्ती हदीस से है। उलमा जो बार बार बोल रहे हैं उसकी वजह यह है कि आपका ईमान सलामत रहे। आज बहुत ईमान के लुटेरे मार्केट में घूम रहे हैं हदीस और कुरान का लेबल लगाकर। तुम इतने बुद्धू हो कि सबके पीछे चलोगे? आंखें खुली रखो और पहचानो। ऑनलाइन भी बहुत सारे फितने लॉन्च हो चुके। लोग नबूवत का दावा कर रहे हैं, महदवियत का दावा कर रहे हैं, मुजद्दिदियत का दावा कर रहे हैं। अजीबो गरीब फिरके बनते जा रहे हैं। ये उलमाए किराम जो तुम्हें इनकी पहचान करा रहे हैं, खुदा की कसम ये तुम्हारे मुखलिस दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं है। ये किले इस्लाम के मुहाफिज हैं, चौकीदार हैं। ये चोरों को दाखिल नहीं होने देंगे। आज ये गांव के बच्चों ने जो जलसा किया इस फिक्र के साथ में कि आप यहां से ये जहन लेकर उठें कि अहले सुन्नत व जमात के अलावा जितने फिरके हैं सब के सब खारिजे इस्लाम है, खारिजे सुन्नियत है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हो मौलाना कलमा पढ़ लिया काफी है, नमाज पढ़ लिया काफी है। प्यारे, अगर इस्लाम इतना आसान होता, जरा सोचो हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, एक साहब को लेकर जिनका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम है, यहूदी मजहब के बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत सैयद आलिम है यहूदी मजहब के। वो इस्लाम लाने के लिए हुजूर की बारगाह में आए। उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त यह है कि मैं यौमुस सब्त को शनिचर के दिन गोश्त नहीं खाऊंगा ऊंट का। कितनी मामूली बात है, हुजूर को मान लेना चाहिए। लेकिन हजरत जिब्रील अमीन कुरान लेकर उतर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे आ जाओ। कंडीशन के साथ इस्लाम मत लाओ, अपनी ख्वाहिशों के साथ इस्लाम मत लाओ,
اللہ کو تمہارے اسلام کی، تمہارے ایمان کی، تمہاری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہے. ہم دکھا رہے دیکھو یہ کتابوں کے اندر یہ دیوبندیوں کے لٹریچر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کو جھوٹا لکھا گیا. اس میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گالیاں بکی گئی. کون سا اسلام ہے کہ جہاں نبی کو گالی بک کر بھی بندہ مسلمان رہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا فوق اصواتکم، اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے جس بارگاہ میں آواز کو اونچا کرنا منع کر دیا گیا ہو اس بارگاہ میں گالیاں لکھ کر بھی علماء دیوبند مسلمان ہیں. کیا بارش پڑنے سے سب ٹھنڈا ہو گیا؟ سارا بھول گئے کیا میں بتا رہا تھا؟ بارش کے ساتھ دھل گئے آپ کبھی؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایسی شدید گالیاں بکنے کے بعد دیوبندی مولوی مسلمان رہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. دیوبندیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیوبندیت، اہل حدیثیت، قادیانیت، نیچریت یہ ہندوستان میں انگریز کے لگائے ہوئے پودے ہیں. اب تو میں نے مناظرے کے لیے ایک اور آفر دے رکھی ہے، وہ یہ کہ تمہارے مناظر سامنے آئیں گے نہیں، لوگ مناظرہ آرگنائز کریں گے نہیں، خرچہ اٹھائیں گے نہیں. آج کل آن لائن کا زمانہ ہے، جس کو بھی شوق چل رہا ہو مناظرے کا، بس شرط اتنی ہے کہ پڑھا لکھا ہو، ہمارے سامنے آ جائے، یوٹیوب کے اوپر لائیو آ کر مناظرہ کر لے. الحمدللہ مجھے اپنے مذہب حق اہل سنت پر پورا اعتماد ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کا مذہب ہے، یہ سلف صالحین کا مذہب ہے. اب لوگ کہیں گے مولانا آپ بتا رہے تھے کہ حضور نے کہا کہ جنتی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے، پھر آپ مسلک اعلی حضرت اور بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم نے اپنے آپ کو سنی کہا. پھر جب سنی بن کر دیوبندی آئے، دیوبندی اپنا تعارف سنی کہہ کر کرواتے ہیں. ایک زمانہ تھا بوڑھے آدمی سے کسی سے پوچھو کہ جب آپ چھوٹے تھے آپ کے بچپن میں گائے کتنے قسم کی تھی؟ وہ کہیں گے ایک ہی قسم کی تھی، دیسی گائے. یہ جو 50-50 لیٹر دودھ دینے والی جرسی گائے ہے یہ کم وقت ابھی 10-20 سال کے اندر آئی ہے. جب مارکیٹ میں جرسی گائے آئی تو جو صرف گائے تھی اس کو دیسی کہا جانے لگا. کسی بزرگ سے پوچھو آپ کے بچپن میں گھی کتنے ٹائپ کا تھا؟ کہیں گا ایک ہی تھا، گھی. لیکن مارکیٹ میں جب ڈالڈا آ گیا تو گھی کے لیے ایک نام دیا گیا دیسی، تاکہ ڈالنے سے اس کی پہچان ہو جائے. اور بھی کسی عمر رسیدہ سے پوچھو آپ کے بچپن میں مرغی کتنے ٹائپ کی تھی؟ بولیں گے ایک ہی تھی، دیسی مرغی. لیکن جب سے یہ فارمی مرغی آ گئی جو انجیکشن لگا لگا کے 1.5 مہینے میں علامہ، فہامہ، اسامہ، اوباما جبل الرحم بنا دیتے ہیں، اور یہ ان کی لال چونچیں ایسی لٹکی رہتی ہے جیسے وہ سعودیہ کے متوا جن کے لال رومال ہے سروں پر. تو جب سے یہ فارم کی مرغی آئی تو جو ہماری مرغی تھی اس کو دیسی مرغی کہا جانے لگا. مرغی پہلے مرغی تھی، جب اس میں ڈپلیکیٹ آ گئی تو دیسی لگ گیا. گائے صرف گائے تھی، لیکن جب اس میں ڈپلیکیٹ آیا تو دیسی لگ گیا. گھی صرف گھی تھا، جب اس میں ڈپلیکیٹ آیا تو دیسی لگ گیا. ایسے ہی جب ڈپلیکیٹ لوگ سنی بننے لگے تو اصلی سنیوں نے اپنے نام کے آگے بریلوی لگایا. اصلی سنیوں نے اپنے نام کے آگے بریلوی لگایا. دیوبندی اپنے آپ کو محمدی کہے گا، حنفی کہے گا، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی بھی کہے گا، لیکن مر جائے گا اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہے گا.
اہل حدیث اپنے کو بریلوی نہیں کہیں گا، مرزا پلمبر اور اس کے فالوورز اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہیں گے، جاوید غامدی کے فالوورز اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہیں گے۔ لہذا اس زمانے میں اوریجنل سنی، خناخن سنی، ٹناٹن سنی، ٹنچ سنی کی پہچان بریلویت سے ہوتی ہے۔ بریلوی کہہ کر کوئی نیا فرقہ، نیا مذہب، نئی فقہ، نیا مجتہد یا نیا مسلک مراد نہیں لیا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کے تسلسل کا نام ہے، یہ ائمہ مجتہدین کے تسلسل کا نام ہے، یہ اولیاء کرام کی نورانی جماعت کا نام ہے۔ صرف بد مذہبوں سے پہچان کے لیے اصلی سنیوں کو بریلوی لگایا گیا۔ اب فخر سے کہو الحمدللہ ہم بریلوی ہیں۔ سیدنا شفیعنا نبینا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت زیادہ ڈپلیکیٹ مال مارکیٹ میں آ گیا اور لوگوں کی بھی متی ماری گئی۔ دنیا کے معاملے میں تو بہت چھان پھٹک کرتے ہیں، بہت باریکی سے جائزہ لیتے ہیں، دین میں آ کے بدھو بن جاتے ہیں۔ کسی کو قرآن اچھا پڑھتا دیکھ لیا تو ماشاءاللہ کیا قرآن پڑھتا ہے، پھر اس کی باتیں سننے لگے، اس کو فالو کرنے لگے۔ موبائل آپ کے دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، موبائل سے دنیاوی ضرورتیں پوری کیجئے یا یہاں سے سنی علماء کو فالو کیجئے۔ فتنے بہت ہیں، یوٹیوب پہ جا کر آپ جب مجھے سنتے ہیں، اگر کسی نے مجھے رپلائی دیا ہے تو نیچے اس کا ویڈیو آئے گا، پھر آپ کا دل کرتا ہے چلو اس کو سن لوں، بھلا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو بہت پکا سنی ہوں۔ اس خیال میں مت رہنا بیٹے، شیطان کے پاس 80,000 داؤ ہے ایمان کھینچنے کے۔ کتنے؟ 80,000۔ اب وہ تم نے اس کو سنا، اس کی ایک دو بات اچھی لگی، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہو، طارق ذلیل کو، جوکر نائک کو، مرزا پلمبر کو، جاوید غامدی کو، شیخ محمد کو، یونس گوبر شاہی کو، اور ایسے فتنوں کو سنتے سنتے بعد میں شک پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب شک کا کیڑا دل میں آتا ہے، پھر آپ اتنے بڑے علامہ ہیں، عالم کے پاس آ کر اپنا شک دور نہیں کرتے، گھر میں بیٹھ کر ہی تحقیق کرنے لگتے ہیں اور اپنا مسلک متعین کرتے ہیں اور اہل سنت کے سچے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بڑا خطرناک دور ہے، ہوشیار ہو جائیے۔ ایمان کے لٹیرے جیسے انگریز کمبخت نے گائے میں ڈپلیکیٹ نکالا، گھی میں ڈپلیکیٹ نکالا، مرغی میں ڈپلیکیٹ نکالا، ایسے ہی ملا میں بھی ڈپلیکیٹ ملا نکالا۔ یہ دکھتا بہت اچھا ہے، جبل اللحم ہے، ماتھے پر شامی کباب بھی ہے، قرآن بہت گاڑھا پڑتا ہے، عین ہا قاف بہت گاڑھا نکالتا ہے، لیکن اندر سے ہے پورا خالی۔ جیسے تاج محل ہے بہت خوبصورت لیکن اندر کچھ نہیں ہے، ایسے ہی اس کا حال ہے۔ ذرا حضرت سلیمان کے زمانے پر نظر کرو کہ ایک چڑیا اور ایک چڈا آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں پیار محبت کی، سامنے سے ایک نمازی صاحب آ رہے ہیں، سر پر ٹوپی ہے، بغل میں مصلا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بڑی تنگ تسبیح جسے وہ گھماتا جا رہا ہے، قریب آتا ہے، یہ جھاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چڑیا بڑی ہوشیار ہے، فیمیل ہے، بہت اسمارٹ ہے، کہتی ہے میرے شوہر ایک کام کرو، گھونسلے میں گھس جاؤ، سامنے سے شکاری آ رہا ہے۔ چڈا کہتا ہے بے وقوف، ہر ایک پہ شک نہیں کیا کرتے ہیں، کیا اس نے شکاری کا لباس پہنا ہے؟ نہیں، وہ نمازی کے لباس میں آ رہا ہے، وہ نمازی ہے شکاری نہیں، شک مت کر چپ چاپ بیٹھی رہے۔ چڑیا کہتی ہے میرے شوہر احتیاط میں کیا جاتا ہے، چلو اندر۔ یہ بقرات اس کی بات نہیں مانتا ہے، چڑیا گھونسلے میں چلی جاتی ہے، نمازی صاحب قریب آتے ہیں، مصلا بچھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ چڈا کہتا ہے کیسی نالائق عورت ہے، ایسے بھلے مانس کے اوپر شک کر رہی ہے، ایسے اچھے انسان پر شک کر رہی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نمازی صاحب نے زور سے چھلانگ لگائی، چڈے کو پکڑا، ذبح کیا، ڈھونڈ کر کھا لیا۔ چڑیا حضرت سلیمان کی بارگاہ میں گئی، اے اللہ کے نبی مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسا انصاف؟
فرمایا حضور آپ کے ایک امتی نے میرے شوہر کو نمازی کے لباس میں آ کر اس کا شکار کیا اور اسے ذبح کر کے کھا لیا. حضرت سلیمان نے اسے بلایا, وہ آتا ہے. حضرت سلیمان نے کہا کیا تو نے اس کے شوہر کو بھون کر کھا لیا؟ وہ کہتا جی حضور, کیا شکار کرنا جائز نہیں ہے؟ میں نے شکار کیا ہے. حضرت سلیمان فرماتے نالائق, شکار کرنا جائز ہے لیکن شکاری کے لباس میں, نمازی کے لباس میں نہیں. تو نمازی کے لباس میں آیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدری کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. شہد دکھائیں, زہر پلائیں, قاتل ڈائی شوہر کچھ, اس مردار پہ کیا للچانا, دنیا دیکھنے والی. تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, تحفظ عقائد اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر کرتا پاجامہ پہننے والے کو, لمبی داڑھی والے کو اور نماز پڑھنے والے کو علامہ مت سمجھا کرو. بہت ڈپلیکیٹ زمانہ ہے, چیزیں بہت نقلی آ رہی ہے, بہت ہیر پھیر ہو رہا ہے, بڑی چال بازی ہو رہی ہے, بہت مکاریوں سے کام لیا جا رہا ہے. دین میں بھی دھاندلی ہو رہی ہے. کہیں پیر بن کر دھاندلی کر رہے ہیں لوگ, کہیں صوفی بن کے دھاندلی کر رہے ہیں. خانقاہوں سے دھاندلیاں ہو رہی ہے, مدرسوں سے دھاندلیاں ہو رہی ہے, آن لائن دھاندلی ہو رہی ہے, آف لائن دھاندلی ہو رہی ہے. ذرا بتاؤ, ایک شخص پاکستان کے جہلم کے 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھا ہے اور یوٹیوب پہ ایک چینل لانچ کر کے پوری دنیا میں نام کماتا ہے, اور اس کے ماننے چاہنے والے ہمارے علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں. کیوں؟ لوگوں نے انٹرنیٹ سے دین سیکھنا شروع کیا. ارے بے وقوف, یہ دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے. گوگل سے دین سیکھو گے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا, تمہیں دین نہیں ملے گا, بیڑا غرق ہو جائے گا. جیسے ابھی میں ایک مثال دے کر بتاتا ہوں. جیسے آپ نے گوگل سے اگر دین سیکھنا ہے, آپ گوگل میں ٹائپ کریں چین ایک پل نہیں. گوگل کیا لکھ رہا ہے؟ گوگل اس کا آپ اردو میں لکھیں چین ایک پل نہیں, اس کا انگلش ٹرانسلیٹ کرے, وہ لکھ رہا ہے چائنا از ناٹ اے برج. چائنا میں کوئی برج ہی نہیں ہے, کیونکہ چین اور چین اردو میں ایک جیسا لکھا آتا, جیسے حسین اور حسین دونوں ایک جیسا لکھا آتا, پل اور پل ایک جیسا لکھا آتا ہے. گوگل اتنا اسمارٹ نہیں ہوا جو آپ کی مراد کو سمجھ سکے. دین سیکھنے کے لیے علماء موجود ہیں, ان سے پوچھیں, اس کو مت سنیے. ارے مولانا کیا فرق پڑتا, ہم تحقیق کریں گے, تجھے آتا کیا ہے جو تو تحقیق کرے گا؟ ہم خود اچھے برے کی فرق کر لیں گے. حدیث اور قرآن کی گہرائی, سن رہے ہو غور سے؟ ہاتھ اٹھا کر گئے یا رسول اللہ. حدیث اور قرآن کی گہرائی اتنی ہے, اچھے اچھوں کو غلطی لگ جاتی ہے. تم چیز کیا ہو؟ نہ عربی زبان جانتے ہو, نہ قرآن سمجھنے کے لیے جو 20 علوم کی ضرورت ہے. کیا ہوا مسئلہ؟ یہ آواز نہیں جا رہی پیچھے. آ رہی ہے سر. ہیلو, یہ چالو ہے, یہ والا چالو ہی چالو. ہاں ٹھیک ہے. عزیزان ملت اسلامی, آج کی اس نشست سے پیغام لے کر جائے, جس کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت سے. وہ کتنا بھی بڑا پیر ہو, کتنی بھی بڑی خانقاہ کا گدی نشین ہو, سید زادہ ہو, کیسے ہی القاب لگاتا ہو اپنے نام کے آگے, کتنا ہی بڑا علامہ ہو, اس سے ہمارا کوئی تعلق, کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے.
ایمان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. قبر میں تمہارے وہ حضرت نہیں آنے والے. قبر میں آپ کو جانا ہے. آپ کو 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو حساب دینا ہے. ایمان سلامت لے کر جائیے. اس دور میں ایمان سلامت لے کر جانا ایسے ہے جیسے کوئی ایسے بھی کانٹے لگے ہوں, ادھر سے بھی کانٹے لگے ہوں, راستہ تنگ ہو اور آپ کو کوئی ریشم کا کپڑا پہنا دے اور کہے اس میں سے بچ کر جاؤ. آپ کتنا بچ کے اور کیسے قدم پھونک کے رکھیں گے کہ وہ کانٹے ریشم کے کپڑے میں الجھ کر کپڑے کو تار نہ کرے. یقیناً آپ بہت پھونک کے قدم رکھیں گے. ایسے ہی اس دور میں ایمان بچانا بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ پر بد مذہبوں کو مت سنیے, یہ تاریخ ذلیل کو. ارے دیوبندیوں کی کتابیں ہم دکھاتے تو لوگ کہتے ہیں مولانا کچھ بھی بول رہے ہو. ابھی 2-4 دن پہلے میں نے اپنے چینل میں ڈالا ہے, دیوبندی عالم PM مزمل نے یہ کہا, دیکھو ملک سے محبت ہم سے زیادہ یہ دیوبندی حرام خور کریں گے. ارے ہمارے اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان نے اس دیش کے لیے, اس ملک کے لیے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے. علامہ فضل حق نے جان قربان کی ہے. علامہ کفایت اللہ کافی جن کا کلام یہ پڑھ رہے تھے, کوئی بھی باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے پھانسی پہ لٹکنا منظور کیا. انگریزوں نے ان کے بدن پر گرم اس طریقے چٹکے دیے, اپنا فتویٰ واپس لے لو, انگریز سے جہاد نہ کیا جا, انگریز سے جہاد کرنا حرام ہے. آپ نے فرمایا مجھے موت تو منظور ہے لیکن اپنی بات سے پلٹنا منظور نہیں ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے علماء اہل سنت نے قربانیاں دی ہے. آج یہ دیوبندی حرام خور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھنا چاہتے ہیں. وہ دیوبندی پاگل کتا بنگلور کا PM مزمل کہتا ہے کہ بارڈر پہ ہم کو کھڑا کر دو, اگر جبریل بھی پاکستان سے آ رہے ہوں گے تو معاذ اللہ ہم نہیں آنے دیں گے. اللہ اکبر, استغفر اللہ, اللہ اکبر. ارے یار, کتے کے بچے کی آنکھ بھی 7 دن میں کھلتی ہے, تم مجھ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو. یہ کھلی گستاخیاں تمہارے سامنے موجود ہے, تمہارے کلیجے پھٹتے نہیں ہیں. کون ہے حضرت جبریل؟ سید الملائکہ ہے, فرشتوں کے سردار ہے. حضرت آدم سے رسول پاک تک وحی لانے والے ہیں. حضرت آدم سے رسول پاک تک وحی لانے والے ہیں. فرشتوں میں رسول ہے, رسول تمام فرشتوں کے سردار ہے. اب مجھے بتاؤ, اگر وہ پاکستان سے آ رہے ہوں گے تو یہ دیوبندی اور اس کا باپ اور اس کا دادا اور پوری دیوبندی جماعت بھی ان کو روک سکتی ہے آنے سے؟ پہلی بات وہ نور ہے, یہ خاک ہے, یہ دیکھیں گے کیسے؟ ان کے حساب سے نبی کو تو معلوم نہیں پیٹھ پیچھے کیا ہے, لیکن دیوبندی ملوں کو پتا ہے حضرت جبریل پاکستان سے کب آنے والے. معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ. ہوشیار ہو جاؤ. اسی لیے کہتا ہوں بد مذہبوں کو مت سنو, آپ کا کام نہیں ہے ان کو سننا. ارے مولانا ہم دیکھ لیں گے, سن کر ہم کو پتا چل جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. ایسے کیسے پتا چل جائے گا؟ دین کی گہرائی اور گہرائی جو اب تک ہمیں پتا نہیں چلی 18 سال پڑھنے کے بعد. بہت سے مسئلوں میں ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں, تم کو 4 اردو کتابیں پڑھ کر اتنی سمجھ آ گئی. میں نے کئی مرتبہ ایک مثال دی ہے اور آج بھی دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح بات آپ کے ذہن میں آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا وقت ہے. بی بی پاک فاطمہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حضور کے پاس آتی ہے. سرکار نے ان کے کان میں کوئی بات کہی جسے سن کر وہ رونے لگی. پھر سرکار نے کوئی بات کہی جسے سن کر وہ ہنسنے لگی. جب بیویوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ پہلے رو رہی تھی پھر ہنس رہی تھی تو سرکار کی ازواج نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے. بی بی فاطمہ نے کہا پہلے میرے ابو میرے پیارے آقا نے مجھ سے کہا اے فاطمہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں. باپ کی یہ بات سن کر میرا دل پسیج گیا, آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر حضور کی ازواج نے پوچھا پھر کیوں ہنسنے لگی؟ تو کہا پھر اس لیے ہنسنے لگی کہ میرے آقا نے فرمایا جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میرے گھر والوں میں اہل بیت میں مجھ سے اس دنیا سے جو آ کر پہلے ملے گا
وہ تم ہو، اے فاطمہ وہ تم ہو۔ تو میں نے اس بات کو سن کر مسکرا دیا۔ سرکار کی بیویوں نے جب سنا کہ حضور نے اس طرح کی بات فرمائی تو ان کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی پوچھیں۔ وہ سرکار کے بارگاہ میں آئی کہ اللہ کے رسول، آپ نے بیٹی کو تو بتا دیا، اب یہ بتائیے بیویوں میں آپ سے پہلے کون ملے گا؟ نبی نے فرمایا میری بیویوں میں پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ سرکار نے یہ بات فرمائی، وصال ہو گیا، سرکار دنیا سے گئے۔ تمام ازواج پاک، حدیث ہے، اپنا ہاتھ دیوار پہ رکھ کر ناپنے لگی تو سب سے لمبا ہاتھ نکلا حضرت سودا کا۔ سب نے طے کر لیا کہ اب پہلے یہ جائیں گی، لیکن خدا کی قدرت، انتقال ہوا حضرت زینب کا۔ نبی کی بات جھوٹی ہو نہیں سکتی، اور جو نبی کی بیویوں نے سمجھا وہ بھی غلط کیسے ہوگا۔ اب یہ ساری سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول کی بات کا مطلب کیا تھا۔ تب ان کے سمجھ میں آیا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے مراد یہ گوشت اور ہڈی والا ہاتھ نہیں، بلکہ جو زیادہ صدقہ کرنے والی ہے۔ تو حضرت زینب سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی تھی۔ دیکھو حدیث سمجھنے میں نبی کی ازواج کو بھی غلطی ہو گئی۔ حدیث اور قرآن کی جو گہرائی ہے تم جیسے لوگ نہیں سمجھو گے، اچھے نہیں سمجھتے، اس لیے ہم کہتے ہیں یک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو۔ گھوڑے کو دو پٹی کیوں لگائی جاتی ہے؟ تاکہ ادھر ادھر دیکھ کے بدکے نہیں، منزل پہ نگاہ رکھے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی پٹی لگا لو، اسی مسلک پر رہنا ہے، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے، اور اسی پہ مجھے اٹھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کہیں گے مولانا ہم تو بیان نہیں سن سکتے، ہم تو کتاب نہیں پڑھ سکتے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ ارے 50 مرتبہ مثال دے کر میں نے سمجھایا، چلتی ٹرین میں چڑھنا اور اترنا دونوں منع ہے یاتریوں کے لیے۔ ٹی سی جب بھی چڑھے گا چلتی ٹرین میں، جب بھی اترے گا چلتی ٹرین میں۔ فلائٹ میں سفر کیا ہوگا، جو کیبن کرو ہوتا ہے وہ سب سے کہتا سیٹ بیلٹ لگا لو۔ کسی کو چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے فلائٹ میں، وہ لوگ چلتے پھرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے نشیب و فراز سے واقف ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کیسے معاملے کو اور سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے۔ علماء کے پاس اگر کتاب ہے تو علماء اس سے نکالیں گے کفر کہاں لکھا ہے، شرک کہاں لکھا ہے، گستاخی کہاں ہے۔ یہ سمجھ تمہاری نہیں ہے، اس لیے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم بد مذہبوں کا لٹریچر پڑھو، ان سے رشتہ داری کرو، ان کے پیچھے نماز پڑھو، ان کا بیان سنو، آن لائن ان کو فالو کرو، اور فالو کر کے ان کے ویوز بھی مت بڑھاؤ۔ آج تک جتنے بد مذہبوں کے پیج اور چینل فالو کیے ہیں آپ نے، اس محفل میں عہد کر لو میں ابھی ان کو انفالو کروں گا انشاءاللہ ابھی انفالو کروں گا۔ دین سیکھنا ہے سنی علماء سے سیکھو۔ میرا اپنا واٹس ایپ پہ چینل ہے سنی جمعیت الاحناف کے نام سے، الحمدللہ زبردست آپریشن ہر باطل فرقے کا ہوتا ہے۔ سب کو موقع سے پرساد ملتا ہے، کوئی محروم نہیں رہتا ہے، سب کی ٹھکائی ہوتی ہے قاعدے سے، اور وہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے نہیں۔ ویسے بھی میں پرواہ کرتا نہیں، ملک خدا تنگ نیس پائے مورا لنگ نیس۔ خدا کا ملک چھوٹا نہیں ہے، میرا پیر لنگڑا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوں گا، 4 لوگوں کو برا لگے گا، کل صبح چوک میں کھڑے رہ کر اماں خالہ کی طرح باتیں بگاڑیں گے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، ویسا نہیں بولنا چاہیے، ویسا نہیں بولنا چاہیے۔ اور سب جانے کے بعد جب تک ہوں کوئی نہیں آئے گا، دیکھ لینا، جب تک ہوں یہ کٹنگی کے جتنے وہابڑے ہیں ابھی تو گودڑیوں میں دبکے ہوئے ہیں، اور کل اٹھ کر بکراتی بگاڑیں گے۔ اگر ماں کا دودھ پیا ہے، کسی کتیا کا دودھ نہیں پیا ہے، تو موجود ہوں میں رات بھر، آ کر اپنے اکابرین کے کفریات پر ہم سے مناظرہ کر لے، انہیں کفر کے دلدل سے نکال، ان کا اسلام ثابت کر۔
ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا لیکن قیامت تک ثابت نہیں کرے گا. اب یہ مت کہنا اعلیٰ حضرت کا اسلام ثابت کرو. ابے اعلیٰ حضرت کا اسلام تو ایسا ہے کہ علماء دیوبند ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. علماء دیوبند ان کے انتقال پر افسوس جتاتے ہیں, ان کے وصال پر افسوس جتاتے ہیں. اور مولوی تھانوی کہتا ہے اگر وہ ہمیں گستاخ کہتے ہیں تو اس کے رسول کی بنیاد پر کہتے ہیں, اگر وہ ہمیں گستاخ نہ کہتے تو خود گستاخ ہو جاتے, اس لیے کہ ان کے نزدیک ہماری یہ باتیں گستاخی ہیں, اس لیے مولانا احمد رضا نے ہمیں گستاخ کہا. آئی سمجھ میں بات؟ تو میرا چینل واٹس ایپ پہ فالو کر لو, بہت آسان صورت ہے. واٹس ایپ آن کریں, اپڈیٹس میں جائیں, اپڈیٹس میں جانے کے بعد اوپر کی جانب ایسے گول نشان آتا ہے لکھنے کا, سرچ کا, وہاں کلک کریں. نیچے سنی ٹائپ کریں, SUNNI سنی. سب سے اوپر چینل آئے گا سنی جمعیت الاناف, اس پہ کلک کریں. فالو کا بٹن دبائیں, بیل آئیکن کو دبائیں. اس کی لنک کو اسٹیٹس پہ رکھیں, دوستوں کو بھیجیں, پورے گھر کو اس چینل سے جوڑیں, ہر سنی کو جوڑیں. بقرعید کے بعد انشاءاللہ دیوبندیت کی طبیعت سے کٹائی ہونے والی, بہت قاعدے سے دیوبندیت کی دھنائی ہونے والی ہے, بہت قاعدے کے ساتھ. یہ تو مختصر سا ڈوز دیا میں نے, بارش نے آپ کا میرا سب کا موڈ خراب کر دیا. یہاں سے وہاں آنے جانے میں سارا کے سارا مضمون ذہن سے مح ہو گیا. اس چینل کو خود بھی فالو کریں, سارے سنیوں کو اس چینل سے جوڑیں. اور ایک اعلان کہ ہمارے سنی بھائی یقیناً اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں, کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. ارے جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو جانوں کا نذرانہ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ ہماری تاریخ ہے سنیوں کی الحمدللہ. آج میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں, 1 سال کے عرصے سے ملک کے چپے چپے میں گھوم گھوم کے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہندوستان میں رافضیت تیزی سے پھیل رہی ہے, وہابیت مدرسوں سے پھیلی, رافضیت خانقاہوں سے پھیل رہی ہے. بہت سارے پیر ایران کے ہاتھوں بک چکے اور ان کی بولی چینج ہو گئی. ٹچے پیر, لچے پیر, اڑیا پیر, بڑیا پیر, لٹیا پیر, چٹیا پیر, ٹامک ٹنیا پیر, جن کے خود کے جنت میں جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, مریدوں کو جنت الفردوس بانٹتے پھر رہے. اور یہ دیوانہ, یہ ہولا, اس کو خوب ٹھوس ٹھوس کے نذرانے شکرانے دیے جا رہا ہے کہ قیامت کے میدان میں پیر صاحب آ کر بخشش کر رہے ہوں گے. ابے قیامت کا میدان وہ ہے جہاں اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جائے گا, اچھے اچھے اللہ کے خوف سے لرز رہے ہوں گے, اللہ کے محبوب خدا کے حضور سجدہ کر کے اللہ کو منا رہے ہوں گے. تو سمجھ رہا ہے تیرا یہ بدعمل پیر تجھے اللہ کے عذاب سے اور فرشتوں کی پکڑ سے بچائے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں, بلکہ تیرے پیر کی اسپیشل ٹھکائی کسی خاص جگہ ہو رہی ہوگی فرشتوں کے ہاتھوں. خدارا ایسے جاہل پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنی بیعت خراب نہ کرے. اعلیٰ حضرت سے کیوں چڑھتے ہو بے؟ اعلیٰ حضرت نے تمہارے باپ کا مکان اپنے نام کر لیا, اعلیٰ حضرت نے حق بولا ہے, حق. اب اعلیٰ حضرت کا مسلک اگر درگاہوں پہ لگے گا تو ایک سے زیادہ چادر چڑھیں گی نہیں, کڑے بکیں گے نہیں, یا علی کا لاکٹ بکیں گا نہیں, دھاگے بکیں گے نہیں, اگربتی بکیں گی نہیں, دونی چلیں گی نہیں, حاضری آئیں گی نہیں, غوث پاک آئیں گے نہیں, امام حسین آئیں گے نہیں, تعزیے اٹھیں گے نہیں, غلے کے ڈبے نہیں, عرس کے نام پر خرافات نہیں, جنگی مقابلہ قوالی کا نہیں, دکان بند. پاپی پیٹ کا سوال ہے تو اعلیٰ حضرت ہی سے دشمنی. ابے او 2 ٹکے کے پیر, اگر بریلی میں احمد رضا نہ ہوتا تو جن کی نسبتوں پہ تو فخر کر رہا ہے خدا کی قسم ان کی مزاروں کے گنبد سلامت نہ ہوتے. آج وہاں بھی اعتراض کرتا ولی سن نہیں سکتے. تیرے پونگے پیر کو تو الحمدو پڑھنا نہیں آتی, دلیل کون دیتا ہے؟ عالم. دلیل لیتا کہاں سے؟
बरेली के पठान की किताबों से बरेली के पठान ने हमें चादरें और मोरछल और इतर की बाटलियां नहीं दी है, इल्म के हथियार किताबें दी है। अब अगर कयामत तक कोई किताब ना लिखी जाए तब भी मेरे इमाम की किताबें अहले सुन्नत की हिफाजत के लिए आला हजरत से बुग़्ज़ रख रहे हो। बात दरअसल ये है, आला हजरत ने जहां बद मजहबों के दांत खट्टे किए, और एक बात सोचो, आला हजरत का टाइम और दुश्मन ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन से निकल रहे। अहले हदीस, नेचरी, कादियानी, महदवी, इतना आशरी, नुसैरी, आगा खानी, ये वो देवबंदी, कितने फितने निकल गए, तने तनहा सबका मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने बातिल फिरकों के भी दांत खट्टे किए और अपनों के अंदर जो बुराई थी उसको भी बयान किया। हम वो नहीं है मीठा मीठा, हड़प हड़प, कड़वा कड़वा, थू थू। हमारे यहाँ वो नहीं है, अपनों की गलती की भी इस्लाह होती है। आला हजरत ने बिदआत की मुखालिफत की है और कुरान और हदीस की रोशनी में पीर की पहचान बताई है। अरे जठा देख कर मुरीद होने वालों, अब बड़ा पेट और मुरीदों का काफिला और ज़र्क बर्क कारें देखकर और पीर साहब का सियासी पावर देखकर मुरीद होने वालों, पीर में ये बातें मत देखो, 4 बातें देखो, 4। कितनी देखोगे पीछे वालों? 5। वो देखो वो बोल रहा 5। कितने एडवांस से कटंगी है। अरे ऐसे बोलना, एक अंगूठा छुपा है ऐसा और ऐसा बोल 4। तू ऐसा बोल रहा 5। एक नवाज कर रहा है कि तेरा भी कोई फिरका है। 4 बातें पीर में होनी चाहिए। तुम क्या देख रहे हो? पीर साहब की कितनी बड़ी पावर है, सीएम तक टच है। तो दुनिया में टच है ना, वहां तो पीर साहब पच है। पीर साहब वहां बहुत ठोके जाएंगे, रोस्ट होंगे, तंदूरी बनाए जाएंगे, ऐसे सलिया ठूक के फरिश्ते ऐसा फ्राई करेंगे और तू ढूंढता ही रहेगा। पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको, अल्लाह अल्लाह। हमारे जैसा पीर, अरे ये कोई पीर है? बताओ कितना सादा 100 रुपए का जुब्बा पहन कर आए, तो क्या करूं, ला पैसा दे, अच्छा कीमती पहन कर आते। हमारे यहाँ एक मुअज्जिन साहब है, उनको एक साहब बोले, क्या है यार मुअज्जिन साहब, क्या तुम्हारी बकवास आवाज है, आवाज जरा अच्छी निकालो। तो वो बोलते हैं, क्या 2000 में मोहम्मद रफी की आवाज निकालो? अरे तनख्वाह बड़ा तो अच्छी आवाज निकालता। पीर में 4 बातें होनी चाहिए, 4। देखो, मुझे नहीं मालूम कल क्या क्या होने वाला है। ऐसा थोड़ी माज़अल्लाह कोई झगड़ा हो, फसाद हो, फितना हो, इसके लिए मैं आया। कल्बी ताल्लुक तो हमेशा रहता है। सुन्नियों की सुन्नियों से मोहब्बत रहती है। हम पहुंचते हैं कहीं भी, अचानक कोई मिल जाता है एयरपोर्ट पे, हुजूर हाथ चूमता है, मैंने आपका बयान सुना, आपको फॉलो करता हूँ, बड़ी आसानी होती, बैग लेके चलने के लिए एक मुफ्त का खादिम मिल जाता है। रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, अदर कंट्रीज के अंदर जहां भी मैं जाता हूँ, ये सब सदका है रसूल पाक के दीन की खिदमत का, और कोई बात नहीं, वरना हमारी क्या औकात है। अब इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पीर में ये 4 बात नहीं होंगी। अब रात भर उनको टेंशन आएगा, करूं क्या, कुछ नहीं करने का। जिसमें 4 बात हो उसमें मुरीद, उससे मुरीद हो जाओ। या बरेली पहुंचकर कायदे मिल्लत का दामन थाम लो, या मुहद्दिस कबीर का दामन थाम लो, अभी भी ऑप्शन मौजूद है ना। नंबर 1, पीर टनाटन खनाखन टंच सुन्नी बरेलवी हो। ये नहीं कि हमको सब चलता, गुड़ गोबर एक नहीं चलेगा, शराब शरबत एक नहीं चलेगा, गोबर हलवा एक नहीं चलेगा, हक को हक बोले, बातिल को बातिल बोले, ऐसा पीर हो। यानी इस जमाने में बरेलवी पीर हो, बरेलवी। आला हजरत से चिड़ो मत, मैं साबित करता हूं बरेलवी पीर क्यों होना चाहिए, और पहले मैं बता भी चुका बरेलवी लगाना जरूरी क्यों। नंबर 1, पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो।
نمبر 2 اتصال سلسلہ ہو، جس کا وہ خلیفہ ہے، جس کے وہ خلیفہ ہے، یہ طریقت کا سلسلہ نبی سے ملتا ہو، بیچ میں کٹا نہ ہو، جلا نہ ہو، بیچ میں سے فیض منقطع نہ ہو، اچھے سے سمجھ جاؤ۔ نمبر 3 اس کے پاس اتنا علم ہو کہ اپنے اور مریدوں کے دینی مسائل حل کر سکے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، نکاح کے، طلاق کے، عقیدے کے، بد مذہبوں کا رد کرتا ہو۔ نمبر 4 متبع سنت ہو، نبی کریم کی سنت پہ عمل کرتا ہو، خدا کی قسم، پھر چاہے اس نے کوئی کرامت نہ دکھائی ہو، اگرچہ چھوٹی باٹلی میں بڑا انڈا نہ ڈالا ہو، ہری ہری گھاس میں آگ نہ لگائی ہو، شعبدے بازی نہ کی ہو، اگر یہ 4 باتیں اس میں ہیں تو خدا کی قسم مولائے کائنات سے کسی نے پوچھا ولی کی پہچان کیا ہے؟ آج دیکھو ماشاءاللہ کیسے مارکیٹ میں ولی گھوم رہے ہیں، عجیب و غریب ولی گھوم رہے ہیں، ایسے ایسے نچنیے گھوم رہے ہیں، ایسے ایسے ہجڑے گھوم رہے ہیں، اور یہ ولی بنے پھر رہے۔ کوئی کسی کی ابھاگن ہے، کوئی کسی کی سہاگن ہے، میں نے فلاں کا روپ دھارن کیا ہے، نہیں چلے گا۔ جب تجھے کھانے پینے کا ہوش ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، نماز کسی سے معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جو بخشے بخشائے ہیں، جن کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے اور ساری کائنات بنائی ہے، مرض الموت میں ابو بکر و عمر سے فرماتے ہیں مجھے لے کر چلو مسجد میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں رسولوں کے تاجدار کو ابو بکر و عمر اپنے ساتھ مسجد تک لا رہے ہیں، سرکار نماز ادا فرما رہے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے منادی کی آواز جتنے گھروں تک جائے اور وہ لوگ مسجد میں نہ آئے، میرا دل کرتا ہے لکڑیاں جمع کر کے ان کا گھر جلا دوں۔ مجھے بتاؤ نماز کے تعلق سے اتنی سختی ہے، آج پیر صاحب مریدنیوں میں بیٹھ کر، مریدوں میں بیٹھ کر غیر محرم عورت سے پیر دبواتے ہیں۔ پیر سے کیا پردہ؟ کہاں کا پیر ہے تو؟ پیر سے کیا پردہ؟ اور قوالی پر جھومتے ہیں، نوٹ اڑاتے ہیں، عالموں کی برائی کرتے ہیں، ان کے قریب مت جانا، یہ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ پیر صاحب بہت ہوشیار ہیں، ہم کو معلوم ہے اگر عالم کے قریب چلا گیا تو انڈے سے باہر آ جائے گا اور دنیا دیکھ لے گا۔ پیر صاحب کی بھلائی اسی میں ہے کہ مرید ہمیشہ جاہل رہے، تبھی تو ان کی دکان چلے گی۔ اگر مرید پڑھ لکھ لیا، ہوشیار ہو گیا تو پیر صاحب کا دھندا چوپٹ، نذرانے دیں گا نہیں۔ جب دیکھیں گا اذان کے وقت پیر عورتوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو منع کیا اپنی ازواج سے بے پردہ ملنے کے لیے، تو دنیا میں صحابہ سے بڑا کون پیر ہو سکتا ہے؟ کوئی پیر ایسا نہیں جس سے معاذ اللہ پردہ معاف ہو چکا ہو، نماز معاف ہو چکی ہو، شریعت کی پابندی معاف ہو چکی ہو، داڑھی کٹانا اس کے لیے معاف ہو، نہیں، اور جس کے لیے کئی انگوٹھیاں پہننا جائز ہو۔ اللہ کے رسول نے مرد کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی، ایک نگ والی، کئی نگ والی نہیں، 4.5 گرام سے کم والی کی اجازت دی ہے۔ اب جو کئی انگوٹھیاں اور کئی تسبیح کے مالائیں لاکٹ ڈال کر بیٹھے ہیں، سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ پیر ہو ہی نہیں سکتے۔ بے شک پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ متبع سنت ہو، سنت کا پیروکار۔ جاہل پیر سے مرید ہونا اور اس سے جنت کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے بیل سے دودھ کی امید رکھنا۔ بیل دودھ دیتا ہے کٹنگی میں، تو جاہل پیر جنت کیسے دے گا؟ جیسے بیل دودھ نہیں دیتا، جاہل پیر جنت دے نہیں سکتا۔ اور جاہل پیر کے ہاتھ میں بیعت دینا ایسے ہی ہے جیسے کٹنگی سے کوئی بس جبل پور جائے، ایئر کنڈیشن بس ہو، صوفے بہت اچھے ہوں اور بہترین چلانے والا ڈرائیور ہو، لیکن آنکھوں کا اندھا ہو، فیس کچھ بھی نہ ہو، کوئی بھی بندہ جان جوخم میں ڈالے گا نہیں، بس میں بیٹھے گا نہیں۔ ارے بھلے کتنی اچھی بس ہو، کتنا ہی بہترین صوفہ ہو، بھلے فری میں لے جا رہا ہو، لیکن جائے گا تو موت کے منہ میں۔ ایسے ہی جیسے اندھا ڈرائیور بس چلا رہا ہے، جاہل پیر اپنے مریدوں کو چلاتا ہے۔
جن لوگوں نے جاہل پیروں کی بیعت کی ہے توڑ دو، عالم پیر سے مرید ہو، شریعت کا اتباع کرو اور اللہ و رسول کے گستاخوں سے دور رہو. سمجھ گئے؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھا؟ سمجھا کہ میں بہت تھک گیا، میرا پسینہ بہت چلا گیا، میری انرجی بہت خرچ ہو گئی. تو میں نے عرض کیا وہابیت مدرسے سے اور خانقاہوں سے رافضیت. میں ممبئی میں خانقاہ بنا رہا ہوں، بناؤں کہ نہیں بناؤں؟ اچھا آپ حضرات نے اس پہ سکوت اختیار کیا، کچھ اختلاف ہے کیا مجھے حق نہیں ہے خانقاہ بنانے؟ بناؤں نا بھائی؟ بنائیے. ماشاءاللہ. اب آپ لوگوں نے اجازت دی ہے تو میں بھی کہاں پیچھے رکھنے والا ہوں. آپ ہی کے اجازت کا انتظار کر رہا تھا. خالی زبانی جمع خرچ کرو گے، بناؤ. بنے گی کیسے؟ جب کچھ دو گے تب تو بنے گی. کہ ایسی پھوکٹ زبان چلانے سے بن جائے گی؟ جاتے جاتے اسکینر لے کے بچے کھڑے رہیں گے. کہاں ہے بچے؟ بھائی بچے ہی نظر نہیں آ رہے. ہاں ماشاءاللہ. جاتے جاتے آپ خانقاہ کے لیے آن لائن پیسہ ڈونیٹ کریں، جتنی رقم ہو، نفلی صدقہ، زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے. ابھی نہیں ہے فوٹو کھینچ کر لے جاؤ، جب بھی آپ کے پاس آئے ڈالو. اور ہر جمعہ کو تنظیم میں نفلی صدقہ دیا کرو. 3 کروڑ کا بجٹ ہے. ممبئی میں خانقاہ بنا رہا ہوں. 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا اور بہت اچھے پیمانے پر ہوگا. اور انشاءاللہ انشاءاللہ دین کے مجاہدین اور سپہ سالار اور مناظرین پیدا کیے جائیں گے. انشاءاللہ. عالم